दिन का आगाज गिजाइत से भरपूर नाश्ते के साथ हुसैनी तलबीना, जो बना हुआ है 100% प्योर इंग्रेडिएंट के साथ, जिसमें किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर का यूज नहीं किया गया है। अपने शहर में एजेंसी हासिल करने के लिए आज इस नंबर पर राब्ता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। खलील भाई, ऊपर का मैक आवाज़ कुछ कम करके चालू कर दीजिए। ये समझाना पूरे महल्ले को ना, इसका ज़रा साउंड कम कीजिए अंदर वाले का, और ऊपर का भी चालू कीजिए। आवाज़ ज़रा कम कीजिए, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। बस ठीक है। मुहतरम बुज़ुर्गों, गुज़श्ता हफ़्तों में आपके सामने क़ुरबानी किन लोगों पर वाजिब है इस पर गुफ्तगू हुई, क़ुरबानी क्या चीज़ है इस पर गुफ्तगू हुई। एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ ताकि मसाइल आपके ज़हन में ताज़े हो जाए। ज़कात और क़ुरबानी के लाजिम होने में ये फ़र्क है कि ज़कात उसी माल पर है जो साल भर आदमी के पास रहे या उस कंडीशन की चीज़ रहे। ये गया वो आया, वो गया वो आया, जैसा आमतौर पर कारोबार में होता है। दुकानों में स्टॉक है, 5 लाख का माल है, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है। कारोबार में यान आ रहा है, कपड़ा जा रहा है, तो बेआईनी ही वो चीज़ रुकी रहे ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो क्वालिटी, वो कंडीशन, वो धंधा, बिज़नेस बाकी रहे, साल भर तक वो चीज़ बरकरार रहे, तब जाकर उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। ज़कात 2.5% है, यानी छोटी हैसियत के आदमी पर थोड़ी मिक़दार में, और ऊंची हैसियत के आदमी पर और बड़ी मिक़दार में, और ऊंची हैसियत के आदमी पर और बड़ी मिक़दार में। मतलब किसी के पास 1 लाख रुपए है, ज़कात तो है उस पर, छोटी हैसियत का आदमी है, वो 2,500 निकालेगा। किसी के पास 1 करोड़ है, तो ये 1 लाख वाले के मुकाबले में ज़रा अच्छी हैसियत का हो गया, ये 2.5 लाख निकालेगा। और किसी के पास 1 अरब है तो 2.5 करोड़ निकालेगा। इसके मुकाबले में क़ुरबानी जिस आदमी पर है, वो लखपति हो तो भी एक क़ुरबानी उसके ऊपर, करोड़पति हो तो भी एक क़ुरबानी, अरबपति हो तो भी एक क़ुरबानी। क़ुरबानी बढ़ेगी नहीं, जितने लोगों पर है उतने ही लोगों पर होगी। क़ुरबानी के लिए आदमी के मालदार होने में साल भर मालदार बाकी रहना ज़रूरी नहीं है। आप इस वक्त खुशहाल हैं, आप क़ुरबानी दें। ज़कात में आपके कुशादा मकानात, खेती बाड़ी, बाग बागीचा, प्रॉपर्टियाँ, महंगी गाड़ियाँ, महंगे मोबाइल, ये शुमार नहीं होते। क़ुरबानी में ये तमाम चीज़ें शुमार होंगी। आपके पास कुशादा मकान है, आप मालदार हैं। आपके पास खेती बाड़ी है, बाग बगीचा है, आप मालदार हैं। आसान अल्फाज में यूँ समझिए कि आदमी अपने ख़ुद के मकान में रह रहा है, रोज़मर्रा की ज़रूरतें आराम से उसकी पूरी हो रही हैं, और तकरीबन 40,000 रुपये की हैसियत का मालिक है इस वक्त बचत में, उसको क़ुरबानी करनी है। औरतों के पास जेवर होते हैं, जेवर की बुनियाद पर क़ुरबानी है। आप घर के मालिक हैं, आपके पास पैसा है, आपका कारोबार है, आप पे क़ुरबानी है। आपके बालिग बच्चे जिनको आपने बांट के अलग नहीं किया है, आपके साथ रह रहे हैं, तो आप अपने साथ उनकी भी क़ुरबानी कराइए। बांट के अलग कर दिया होता, फिर वो कमा रहे हैं नहीं कमा रहे, अमीर हैं गरीब हैं, अपने ज़िम्मेदार होते। मसले के एतबार से बाद लोग बहुत बारीकी पूछते हैं, मौलाना बालिग बच्चा, उसके पास अलग से कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरा है। तो वो अलग से कुछ नहीं है, ज़रा उसकी तफसील सुन लीजिए। उसके पास बाइक नहीं है,
70-80 ہزار کی بائک نہیں ہے اس کے پاس، یہ مہنگا سامان نہیں ہے، 50 ہزار کا موبائل نہیں ہے اس کے پاس، یہ 2000 کی قربانی پہ جان پہ آتی ہے۔ اگر اس کی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزر رہی ہے، بھلے سے اس کے پاس لوم کارخانے پراپرٹیاں نہیں ہیں، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، جب زندگی خوشحالی کے معیار پہ گزر رہی ہے اور مہنگی چیزوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں تو وہ مالدار کہلائے گا۔ الگ سے پراپرٹی ہو یا نہ ہو، الگ سے مکان ہو نہ ہو، جس طریقے سے آپ سارے خرچے برداشت کرتے ہیں بیٹوں کے، کیا صرف کھانا کھاتا ہے گھر میں وہ، اس کو آپ جیب خرچ نہیں دیتے؟ تو قربانی بھی کرنی چاہیے۔ قربانی میں آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کریں، جہاں آپ کا وطن ہو، گاؤں ملک ہے، وہاں کریں۔ بعض علاقے بہت غریب ہیں، وہاں قربانیاں نہیں ہو پاتی، اور وہاں کچھ لوگ قربانی کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمارے بعضے بڑے 100 200 جانور کا انتظام کر کے بھجواتے ہیں، فلانے غریب علاقے میں کرو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، اور اس بار بھی ایسا ہی ہے۔ آسام میں سیلاب آیا ہوا ہے، جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو جمعیت علماء کے ذمہ داران باقاعدہ سفر کر کے وہاں جاتے، اپنے بال بچوں میں عید نہیں مناتے، انہی کے بیچ میں جا کر قربانی کرتے اور گوشت کھاتے اور کھلاتے ہیں کہ بھائی جو ہونا تھا ہوا، بربادی ہوئی، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، کم سے کم تسلی ہوتی ہے۔ گزشتہ سال بقرعید کے دوسرے روز سے خطرناک بارش ہوئی تھی، کوکن پورا بھر گیا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ کبھی اڑیسہ ڈوب رہا ہے، کبھی بنگال ڈوب رہا ہے، کبھی آسام ڈوب رہا ہے، حالات ہوتے ہیں۔ قربانی آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کریں، جہاں آپ کا وطن ہے وہاں کریں، جہاں غریبوں کے پاس گوشت نہیں پہنچتا کچھ حصہ وہاں بھیجا دیں، سب کی اجازت۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کی قربانی نہیں ہوگی، غلط۔ عقیقہ واجب نہیں ہے، عقیقہ مستحب ہے، کیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کیا کوئی بات نہیں، قربانی واجب ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، عقیقہ نہیں ہوا تو نکاح نہیں ہوگا، کوئی جوڑ نہیں ان دونوں کا، نکاح الگ چیز ہے، عقیقہ الگ چیز ہے۔ اچھا، بچوں کے بچپن میں بال عام طور پر بنتے رہتے ہیں، عقیقہ نہیں ہوا تو کیا بال نہیں کٹے؟ کٹتے رہتے ہیں، بچوں کے بھی بچیوں کے بھی۔ اور پہلے تو بچے بڑے سب ٹکلے کراتے تھے، یہ اب نیا فیشن چلا ہے کہ نہیں استورا مت لگاؤ، چہرہ خراب دکھتا، ٹکلا اچھا لگتا نہیں، جبکہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ بچوں کے بچپن میں بال گھوٹو، جڑیں مضبوط ہوں گی۔ عام طور پر بچوں اور بچیوں کے بال بچپن میں بنتے رہتے ہیں۔ یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، اگلی بات سمجھانا ہے۔ اب جوان ہو گیا، اس کا عقیقہ کرانا ہے، اب بال کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، بال تو کٹ چکا پہلے ہی۔ اب آپ کو جانور ذبح کر کے اس کا گوشت چاہے کھاؤ چاہے کھلاؤ، کچا بانٹو پکا بانٹو، پورا رکھو پورا بانٹو، آپ کی مرضی، یہ تحفہ ہے۔ عقیقے کے جانور کے اوپر قربانی کے جانور کی طرح وہ 3 حصے کرو، ایک اس کو ایک اس کو ایک اس کو، یہ لاگو نہیں ہوتا۔ آپ پورا جانور کر کے اپنے گھر پر لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں، دوست احباب کو بلائیں، کھائے کھلائیں، کوئی دقت نہیں۔ عقیقے کی خوشی کا موقع ہو، ولیمے کی خوشی کا موقع ہو، یا کسی بھی خوشی کے موقع پر آپ جب اپنے دوست و احباب کو بلائیں، اس کا بھی خیال رکھیں کہ محلے پڑوس میں اگل بغل میں کوئی غریب بھی رہتا ہوگا، صرف غریبی کی بنیاد پر اس کو چھوڑو مت، لے لو بھئی آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ۔ ہم اپنی مسجد کے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں تو امیروں غریبوں سب کو لے لو، اللہ کو پیار آتا ہے۔ بدترین ہے وہ دعوت جس میں مالداروں کو چھانٹ چھانٹ کے بلایا جائے اور اسی علاقے کے، اسی برادری کے، اسی طبقے کے غریبوں کو چھوڑ دیا جائے غربت کی بنیاد پر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت کتنی بڑی ہوگی آدمی کے حالات پر ہے، کسی کو ہم پابند نہیں کر سکتے، کسی کے تعلقات 100 لوگوں میں، کسی کے 200 لوگوں میں، کسی کے 500 لوگوں میں، وہ تو اپنے اپنے حالات ہیں۔ ایک گھر میں 6-7 شادیاں ایک ساتھ تھی،
بڑا پریوار تھا، تقریباً 6000 لوگوں کی دعوت کی فہرست بنی۔ بھائی سیدھی بات ہے کہ ہر بھائی اپنا اپنا دیکھے گا نا، میرا سسرال کہاں ہے، سسرال میں کون لوگ ہیں، میری بچیاں کہاں بھی آئی ہیں، میرا بیٹا کہاں بھی آیا ہے، بڑے خاندانوں میں ہوتا ہے۔ اب جو گھر کے ذمہ دار تھے انہوں نے دیکھا لسٹ، کہنے لگے نہیں چلے گا، اتنا کم کرو، اب کم کرو اور بڑی مصیبت، نہ لو تو سمجھے لیکن کم کرو اور بڑی مصیبت۔ مجھ کو بلایا انہوں نے کہ دیکھا مولوی صاحب فالتو والا کام کر رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی 6 شادیاں ہیں، بڑا پریوار ہے آپ کا، اس 5000 کو آپ 6 پر بانٹ دو، کتنا ہوا؟ 1000 بھی نہیں بیٹھتا۔ البتہ ایک کام یہ کیجئے، اس میں اور کچھ نام بڑھائیے۔ کہا ہے تو ایک اور نئی مصیبت پالے ہمارے لیے۔ نے کہا نہ، اگر وہ کوالٹی اس میں نہیں ہے تو بڑھاؤ۔ بولے وہ کون؟ میں نے کہا جہاں رہتے ہو وہاں کے غریبوں کو لو، اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنے خاندان کے غریبوں کو بھی شامل کرو۔ جہاں 6000 وہاں 7000، 1000 نام اور بڑھے۔ کرو اللہ کا نام لے کر، امیروں غریبوں سب کو کھلاؤ، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اس کا ہمیشہ خیال رکھو۔ آپ جہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ گھر گھر قربانیاں ہیں، بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں قربانیاں نہیں ہو پاتی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بقرعید کے 3 دن بیت جاتے ہیں وہاں گوشت نہیں پہنچتا۔ آپ بتائیے ہمارے لیے اچھی بات ہے یہ؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہو جائیں جو کم سے کم تھوڑا بہت گوشت کاٹ پیٹ کر کے تھیلیوں میں رکھ کر 2 کلو 5 کلو 2 کلو 5 کلو جا کر غریبوں کو دے کر آئیں۔ کرنے والے کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ آپ کی جانکاری میں آپ کے علاقے کا، آپ کے گاؤں کا، آپ کا رشتہ دار 2-5 میل میں کوئی غریب رہتا ہوگا، اپنی گاڑی میں رکھ کر پہنچا کر دے کر آئیے، ان کی دعائیں لیجئے، ان کو بھی شامل کیجئے۔ قربانی کا گوشت اپنے گھروں میں آپ پکا کر کھلائیے یا بھیج دیں آپ۔ جو کاریگر آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو اپنے گھر میں آپ بلا لیں، ٹھیک ہے، یا کم از کم کارخانے میں تھوڑا سا انتظام کر دیں، سگڑی وغیرہ رکھا دیں، 2-5 کلو گوشت رکھا دیں، وہ بیچارے بھون بھان کے کھا لیں گے۔ گھر جیسا انتظام تو ان کا نہیں ہو پائے گا، لیکن ان کو بھی خوشی ہوگی ہمیں کسی نے پوچھا۔ ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جو لوگ پردیس میں رہ رہے ہوتے ہیں گھروں سے فون آتے ہیں، وہ ادھر روتے ہیں یہاں روتے ہیں، پردیس ہے۔ میں عمرہ کرنے گیا ہوا تھا، جدے میں ایک بلڈنگ ہے، جمجم بلڈنگ، اس میں چال سسٹم جیسا ہے، روم ہے، 2-2 5-5 لوگ مل کے اس میں رہتے ہیں، اپنا کھاتے پکاتے ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ مولانا عید کا دن ہمارا روتے گزرتا ہے، بچے فون کرتے نا تو ہم لوگ تو سو جاتے ہیں، سو کر گزارتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یہاں کوئی ہے نہیں، ہم آپس میں بنا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، لیکن گھر کی یاد تو آتی ہے۔ تو اپنے ساتھ غریبوں کو شامل کریں۔ اب آئیے مسئلے کی بات، جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کی قربانی نہیں ہوگی، غلط۔ آپ عقیقہ بھی کرا دیں، منع نہیں ہے، بڑا ہو گیا ہو جان دو، بال بچوں والا ہو گیا ہو جانے دو۔ ایک گھر میں ایسا ہوا، پوتے کا عقیقہ ہو رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ اس کی دادی سے پوچھو تمہارا ہوا؟ تو پوچھا کہا رے تورا بھوارا؟ کہا نہیں۔ اس زمانے میں غربت تھی، انہوں نے کیا بتلایا وہ سنیے۔ کہا میٹھے چاول پکا دیے رہن گڑ کے، وہی گڑ کے چاول بانٹ دیے گئے تھے، تو نہیں ہوا تھا۔ ہم نے کہا آپ کر دو، کر سکتے ہیں۔ کسی بچے کا انتقال ہو گیا، اس کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، انتقال ہونے کے بعد فائل بند ہو جاتی ہے، معاملہ ختم۔ لیکن بعض لوگ ان کی ماؤں کو درد ہوتا ہے کہ عقیقہ نہیں ہوا تھا، چلو بھائی تمہارا من نہیں بھرتا کرا دو، باقی اب اس کے اوپر وہ اصول لاگو نہیں ہوتا۔ بعض گھروں میں ایسا ہوا ایک ساتھ سب کا عقیقہ ہو گیا۔ عقیقے پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، جو میں نے کہا نا کہ بال بچپن میں کٹتے رہتے، بال کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ایک بچی کی شادی ہو رہی تھی، عقیقہ اس کا نہیں ہوا تھا، اور وہی جہالت، عقیقہ نہیں ہوا نکاح کیسے ہوگا؟ جبکہ نکاح کا عقیقے سے کوئی تعلق نہیں، عقیقہ ہوا ہو تو نہ ہوا ہو تو، ایسے ہی قربانی کا عقیقے سے کوئی تعلق نہیں، ہوا ہو تو نہ ہوا ہو تو، قربانی الگ واجب ہے، نکاح الگ سنت ہے، نکاح الگ عبادت ہے، وہ ٹائم پر ہوئے گا۔ گھر والوں نے محلے کے امام صاحب کو فون لگایا، بچی کا نکاح کرنا ہے اور عقیقہ نہیں ہوا ہے تو عقیقہ کرانا ہے، تو کیا کیا کرنا پڑے گا؟ اب ہو سکتا ہے تفصیل نہ بتلائی ہو کہ اس کا نکاح ہے، وہی بڑی بچی ہے، اب خالی بچی بولے ہوں بچی کا عقیقہ کرنا ہے، تو امام صاحب نے کہا بال بنوا دو اور بال کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کر دو اور گوشت استعمال کر لو۔ اب اس کو بولا گیا کہ بال بنوا لے جس کا پرسوں نکاح ہے۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا نکاح ہے، کچھ نہیں، مسئلے کے آگے بحث نہیں کرنے کا۔ رات میں فجر سے پہلے اس غریب کا میرے پاس فون آیا، حضرت مجھے معاف کیجیے گا، بہت پریشان ہوں، رات بھر سوئی نہیں میں، کیا ہوا؟ کہا میرا پرسوں نکاح ہے، گھر والے کسی سے مسئلہ پوچھ کر آئے ہیں، انہوں نے کہا پہلے عقیقہ کر دو اور عقیقے کا مطلب بال بنوا دو۔ تو میرے بال بنیں گے؟ کہ نہیں بیٹا، بال تو بنتے ہیں بچپن میں۔ بولے ہاں بہت بنے تھے بچپن میں بال، بچپن میں جب بال بن گئے تو اب جب جوانی میں بڑھاپے میں عقیقہ ہو رہا تو اس وقت بال کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کی جان میں جان آئی۔ ایک واقعہ آپ کو اور سناؤں، شریعت کے مسائل اپنی جگہ، لیکن ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ بات کو سمجھیں اور سامنے والوں کو سمجھائیں تاکہ شریعت مذاق نہ بنے۔ ایک صاحب کا بہت بڑا مرغی فارم ہاؤس ہے، دسیوں ہزار مرغیاں ہیں اور جانور پلے ہوئے ہیں، بہت بڑا ایک کنواں ہے۔ اب تو خیر بورنگوں کا رواج ہو گیا، پہلے لوگ کنواں کھودتے تھے تو بہت دور سے کھودتے تھے، بہت گہرائی میں پانی نکلتا تھا، پھر اس میں خدا نخواستہ دیوار کھسک گئی، کوئی دب گیا، مر گیا۔ اگر کوئی کسان کنواں بنانے میں کامیاب ہو گیا تو اس کی آدھی زندگی اور بڑھ گئی۔ میں ایک بار کھنڈوا گیا تھا، ایک صاحب سے ملنے کے لیے فون لگایا، کہنے لگے مولانا میں ہفتوں گھر نہیں آ رہا ہوں، میں اپنے جنگل میں پڑا ہوں۔ کیا ہوا؟ کنواں کھدوا رہا ہوں۔ اس سفر میں ملاقات نہیں ہوئی، دوبارہ گیا، میں نے کھود گیا تمہارا کنواں۔ کہنے لگے مولانا وہ ایسا ہوتا ہے، بہت دور سے کھودتے ہیں، گہرا ہوتا ہے، مٹی نرم ہے، گر جاتی ہے، مزدور مر جاتے ہیں، کھود کا جب پانی نکلتا ہے تو نیچے سے باندھ کام کر کے اوپر تک آتے ہیں، پھر اس کو مکمل کرتے ہیں۔ حقیقت اب بہت بڑا کنواں ہے جس کے اندر بہت پانی ہے، اب اس میں بلی مر گئی، چوہا مر گیا، پھول پھٹ گیا، یعنی پانی گندا ہو گیا۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ مولانا کنواں ناپاک ہو گیا، پاک کیسے کریں؟ جواب ملا پورا کنواں خالی کیجئے۔ اب بیچارہ اپنی کہہ رہا ہے کہ مولانا کیسے میں خالی کروں گا، بہت پانی ہے، پانی نکلتا تھا، کچھ نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے۔ اس بیچارے نے کہیں سے نمبر لیا، مجھے فون لگایا کہ مولانا ایسا ہے، جس سے پوچھتا ہوں کہتے ہیں کنواں خالی کیجئے، کنواں خالی ہوگا ہی نہیں۔ میں نے کہا کنواں خالی کرنے کا مطلب سمجھ لیجئے آپ، کتابوں میں بالکل صحیح لکھا ہوا ہے کنواں خالی کیا جائے گا، لیکن خالی کرنے کا مطلب کیا پلٹی ماریں گے اس کو؟ خالی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کنویں میں جتنا پانی ہے، انداز لگا لیں آپ، بہت آسان چیز ہے، اتنا فٹ پانی ہے، اتنا ٹینکر پانی ہے، اتنی مقدار میں پانی ہے، موٹر لگا کر اتنی مقدار پانی نکال دو، کنواں خالی ہو گیا۔ دوبارہ بھرتا ہے، بھرنے دو، یہ ہے مطلب خالی کرنے کا۔ اور ناپاک کنویں کو جب پاک کرنا ہے، اس کے اندر اگر کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، اس گندگی کو پہلے پوری کوشش کر کے نکالو۔ اس زمانے میں تو چھنیاں ہوتی نہیں تھیں، تو جھوے لے لو، رسی باندھ لو، اس کو ڈالو اندر، جھوے میں وزن رکھ لو، اینٹا رکھ لو، اس کو اتارو نیچے، گندگی اٹھاؤ، نکالو، پھینکو، نکالو، پھینکو۔ جب وہ گندگی جو دکھ رہی ہے وہ نکل گئی، اب کنویں کے اندر جتنا پانی ہے اتنی مقدار پانی نکال دو، بس۔ اتنا نکالنے کے بعد کنویں کی دیوار بھی پاک، رسی بھی پاک، ڈول بھی پاک، سب پاک۔ الگ سے اس کو بیٹھ کے ماننا نہیں ہے، رسی الگ دھلنا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ابتلاء عام کے مسائل ہیں۔ ان مسائل میں علماء نے، فقہاء نے یہ تفصیلات بتلائی۔
تو جس طریقے سے بیچارہ وہ کنواں کیسے خالی کروں پریشان تھا، ایسے ہی یہاں عقیقے میں بال بنا دو، مسئلہ بتلا کر فرصت، اس غریب کو نیند آئے گی؟ جس بچی کی پرسوں شادی ہونے والی ہے بالغ بچی، اس کے آپ بال بنا دیں گے، ٹکلی کر دیں گے، اس کو نیند آئے گی رات بھر؟ وہ تو پاگل ہو گئی تھی۔ تو بال اگر بچپن میں کٹ رہے ہیں تو عقیقے کے وقت بال کاٹنا ضروری نہیں۔ قربانی کے ساتھ آپ عقیقے کا حصہ لے سکتے ہیں۔ عقیقہ بھی عبادت، قربانی بھی عبادت۔ قربانی کے اندر بنیادی چیز سمجھیے، اور اس میں سال بھر جھول ہوتا ہے، مسئلہ آپ سمجھ لیجئے۔ قربانی کے جانور میں جتنے لوگ بھی شامل ہیں، کسی کا عمل عبادت کے خلاف نہ ہو، اس میں کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس کی عبادت قبول نہیں ہے، یعنی مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر دوسرے مذہب کا ہے تو وہ ہمارے ساتھ عبادت میں شامل نہیں ہو سکتا، تو مسلمان ہونا چاہیے۔ اور اس میں سے کسی بھی آدمی کا مقصد اس گوشت کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو جو عبادت کے خلاف ہو۔ آپ قربانی کر رہے ہیں، وہ عقیقہ کر رہا ہے۔ آپ اپنی قربانی کر رہے ہیں، وہ ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہے۔ آپ زندوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ مردوں کے لیے کر رہا ہے سب کی قربانی، ہے سب کا عقیقہ، دونوں عبادت ہے، چلے گا۔ ایک حصہ ایک آدمی سے زائد کے نام پہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ایک بکرا ہے، 4 لوگ کی طرف سے، 3 طرف سے، 2 طرف سے، وہ غلط ہے۔ ایک حصہ ایک آدمی کے نام سے۔ اب اس میں ایک نزاکت آتی ہے جہاں پر ہم کو بہت سوچ سمجھ کر بڑی احتیاط سے گفتگو کرنی ہے۔ وہ کیا؟ جانوروں میں عام طور پر 6 نام ہوتے ہیں، 7واں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ 7واں کس کی طرف سے؟ سب کی طرف سے، سب کی اجازت شامل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ کسی ایک کو اختیار دے، لیکن چونکہ جس ذات کے جانب نسبت ہے اور جس جذبے کے ساتھ اور عقیدت و احترام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کی اجازت ہے۔ 6 نام ہمارے، 7واں نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، درست ہے۔ بعض لوگ باریکیاں پڑھتے ہیں کہ وہ ایک نام 6 کی طرف سے کیسے ہوگا، 6 کی اجازت شامل حال ہے، درست ہے۔ اس کے مقابلے میں غریب طبقہ، کاریگر طبقہ آپس میں پیسہ جمع کر کے ایک بکرا لاتے۔ 20 لوگوں نے پیسہ ڈالا، 500 روپے بکرا لائے۔ اب ایک بکرا 20 لوگ لائے، کس کے نام پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ یہاں ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ اس میں سے کسی ایک آدمی کو اس کا اختیار دو۔ ایک بکرا ایک کی جانب سے ایک آدمی کرے، ایک بکرا 2 لوگ نہ کریں، 4 لوگ نہ کریں، 10 لوگ نہ کریں، ایک کی طرف سے کر رہا ہوں میں، ثواب پہنچا رہا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کر رہا ہوں میں، ثواب پہنچا رہا ہوں میرے ماں باپ کو، کر رہا ہوں میں، ثواب پہنچا رہا ہوں میرے مرحوم بھائی کو، بیٹے کو، باپ کو۔ اجازت۔ یہ میں نے مسئلے کی وضاحت کر دی۔ قربانی کا جانور، چھوٹا جانور 1 سال کا ہونا چاہیے، بڑا جانور 2 سال کا ہونا چاہیے، اور جہاں کہیں اونٹ ہے وہاں 5 سال کا ہونا چاہیے۔ ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہم 2 دانت ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ کیوں 2 دانت نہیں ہوگا تو اس کا گوشت کیسے کھائیں گے؟ کٹے گا کیسے ہمارے منہ سے اس کا گوشت؟ سال بھر کون سا کھاتے ہیں؟ شادیوں میں کون سا کھاتے ہیں؟ نہیں کٹتا آپ کے منہ سے دانت اس گوشت۔ وہ 2 دانت کی بنیاد پر کسائی بھی خوب جھول کرتے ہیں، اور آپ 2 سال سے کم کا لے آتے ہیں، بہت اچھا ہے، بہت کولا ہے، بہت اچھا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ کھانا آپ کو اس کی 2 ہی بوٹی ہے، لیکن 2 دانت تلاش کرنے نکلے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ 2 سال کا نہیں اور آپ لے آئے اور قربانی کر دیا، قربانی تو بہرحال نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں آپ، 2 سال سے کم کا ہے تو قربانی تو بہرحال نہیں ہوگی۔ مولانا وہ قصائی کہہ رہا ہے کہ 2 سال 2 مہینے کا ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں اگر قصائی کی زبان بھروسہ ہو تو کرو بھائی، وہ تو بیچنے ہی نکلا ہے نا، اس کو تو اپنا مال کھپانا ہے۔ اگر آپ نے خود پالا ہوتا تو ٹھیک تھا، اگر جانور خود کا پالا ہوا ہے یا نگاہوں کے سامنے کہیں پیدا ہوا اور پل رہا ہے، تو اگر وہ قربانی کے دن 2 سال کا ہو رہا ہو تب بھی درست ہے۔ بکرا قربانی کے دن 1 سال کا ہو رہا ہو تب بھی درست ہے، حتیٰ کہ باسی کو پیدا ہوا تو
جب قربانی کا ٹائم آئے گا تو قربانی کی باسی کو 1 سال کا ہو جائے گا. تباسی کو پیدا ہوا دن ڈوبنے سے پہلے تو تباسی کو اس وقت 1 سال کا وہ ہو جائے گا. آپ کر سکتے ہیں, اتنی گنجائش. لیکن کب؟ جب آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہو یا آپ کے اڑوس پڑوس میں کہیں بالکل پرفیکٹ معلوم ہو کہ ہاں سال بھر کا ہو گیا چھوٹا, اور بڑا 2 سال کا ہو گیا, تب تو درست ہے, ورنہ تماشا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جانوروں میں مار لگ جاتی ہے, کان کٹا ہوتا ہے, سینگ ٹوٹی ہوتی ہے. میں نے پہلے ہی بتلایا تھا, آج پھر بتلا رہا ہوں. سینگ کوئی بنیاد نہیں, سینگ ہو نہ ہو, بغیر سینگ کا درست ہے. سینگ کا پکل نکل گیا, تھوڑی کنارے میں ٹوٹ گئی, کوئی دقت نہیں. سینگ جہاں اگتی ہے, سر جڑ, اس سینگ کے ہل جانے کی بنیاد پر, چوٹ لگ جانے کی بنیاد پر سر کے اندر زخم آ گیا ہے. اگر ایسے حالات ہیں تو سر کے اندر زخم لگ گیا ہے, اس زخم کا اعتبار ہوگا. جڑ میں ہل گیا ہے نہیں, ایک تھوڑا خون نہیں, اندر تک. اور اگر زخم لگ گیا تو آپ 1 آدھ دن میں علاج کر لیجئے, قربانی کے دن تک ٹھیک ہو جاتا ہے, کوئی دقت نہیں, کر سکتے ہیں. پیر وغیرہ ہے, مار لگ گئی, ایسا ہوتا ہے. پک اپ والے گاڑی بیک کر رہے ہیں, پیچھے کھڑا ہوا جانور لگ گیا اس کے, ہوتا ہے. ہمارے آج کے نوجوان بائک والے ماشاءاللہ کہاں دیکھتے ہو تو آدمی کو ٹھوک دیتے ہیں, تو جانور کا کیا؟ ٹھوک دیا اس کو پیچھے سے, پیر پہ مار لگ گئی اس کے, اب بیچارہ لنگڑا رہا ہے. اب آپ پریشان ہیں کہ مولوی صاحب اگر یہ کینسل ہو گیا تو مندر مر جائیں گے ہم. 40,000 کا لائے تھے, وہ پیر اس کا لنگڑا رہا ہے, ڈاکٹر لگا کر اس کی تیل مالش کراؤ, اچھا ہو جائے گا. اب جس پیر میں چوٹ لگی ہے اس پیر کو رکھ کے لنگڑا رہا ہے کہ رکھ ہی نہیں پاتا؟ اگر رکھ کے لنگڑا رہا ہے چلے گا, رکھ ہی نہیں پاتا تو الگ کرو اس کو. کان عام طور پہ کٹے ہوتے ہیں, بکروں کے بھی بڑوں کے بھی. 1/3 33% تک اگر یہ عیب ہے تو قربانی قبول نہیں. دانت, آپ کہیں گے پھر دانت پہ آ گئے, ہوتا ہے جانوروں میں, پرانا ہے, آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ بھی سن لیجئے, گھر کا پلا ہوا جانور ہے, 2 سال 5 سال کھیتی کیا اس پر, اب کاٹ رہے ہیں. گھر کی پلی ہوئی بھینس ہے, 2 سال 5 سال رہی, بچے دیے, اب کاٹنا چاہتے ہیں, گنجائش ہے. پاڑا ہو, پاڑی ہو, بکرا ہو, بکری ہو. بعض لوگ پوچھتے بول صاحب اس کے بچے نہیں ہوتے, بانج ہے, چلے گا, مقصد ہے گوشت. دانت ٹوٹ گئے ہیں ایک آدھ, اس ٹوٹے ہوئے دانت کے بعد بھی چبا لیتی ہے, کھا لیتی ہے بھینس, پاڑا کھا لیتا ہے, ہاں چلے گا. اتنے دانت ٹوٹ گئے ہیں کہ اب کھانے میں دقت ہے تو عیب ہے. آنکھ, دونوں آنکھ الگ الگ مستقل عضو ہے. اب سیدھی بات ہے کہ آنکھ میں کیا کہیں گے, 1/3 1/4, آنکھ خراب, پوری خراب. اگر آنکھ سے اس کو دکھتا نہیں ہے, اسی لیے آپ جانور جب لینے جائیں, جانور کی آنکھ کے سامنے ہاتھ ماریے ایسے, اگر دکھ رہا ہے تو وہ آنکھ جھپکائے گا. اور خدا نہ خواستہ آپ نے ایسے کیا, حضرت کی آنکھ جو کہ تو کھلی ہوئی ہے, اس کا مطلب دکھتا ہی نہیں ان کو, تب مت لو. دم ٹوٹی ہوتی ہے, دم بندھی ہوتی ہے اوپر سے, ایسا بھی ہوا ہے. جانور لے کر آ گئے, اب بچے دم پکڑ کیسے ہلایا, دم اس کے ہاتھ میں, لوٹ گئے تو کسائی نکلا, گت پوری کھڑا رہے گا وہاں وہ. ان باتوں کا خاص خیال رکھیں. جانوروں کی دم کثرت سے ٹوٹ جاتی ہے, کیوں؟ کوئی کھڑا ہے, کوئی بیٹھا ہے, تو بیٹھے والے کی دم کہاں رہے گی, سائڈ میں رہے گی. اس نے پیر رکھ دیا, اب اس کا پیر 50 کلو کا ہوتا ہے, 100 کلو کا ہوتا ہے, دم ٹوٹ گئی. تو آنکھ عیبدار نہ ہو, دم عیبدار نہ ہو, چلنے پھرنے میں عیب نہ ہو, اور الحمدللہ عام طور پر لوگ بچتے. عمر کا خاص خیال رکھیں. اب قربانی کے جانور کو آپ لائیں, باندھیں, اس کی خدمت کریں. افضل ترین تو یہ ہے کہ خود ہی پالیں. ہمارے اکابر خود پالتے تھے, ہمارے اسلاف کے بہت سے واقعات ہیں, جانور خود پالتے تھے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, جو استاذ الاساتذہ ہیں, بڑا اونچا مقام ہے ان کا, وہ جانور خود پالتے تھے. اور 2-4 مہینے کے بعد اس جانور کو ان سے اتنا پیار ہو جاتا تھا کہ جب وہ گھر سے پڑھانے آتے تو وہ ساتھ میں چلا آتا, اور درسگاہ کے باہر برآمدے میں بیٹھا رہتا. جب پڑھا کے نکلتے پھر لوٹتا, ساتھ جاتا.
بقرعید کا وقت آتے آتے نہ ان کو اس کی جدائی گوارا نہ اس کو ان کی جدائی گوارا. اب قربان تو کرنا ہے. اب جب قربان کرتے اس کو تو ایک طرف اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوتا, ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے. بہت سے لوگوں کے حالات میں آتا ہے کہ انتقال کے بعد جب جنازہ گھر سے چلا تو وہ پاڑا, وہ پاڑی, وہ بیل, جو جانور پالے ہوتے تھے, گھوڑا, وہ بھی ساتھ ساتھ چلا. لوگوں نے جنازے کو قبر میں رکھا, مٹی ڈالی, وہ ایک طرف کھڑے رو رہا ہے, لگاؤ ہوتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا کر اللہ کی رضا حاصل کی تھی. آپ جانور کا پیار و محبت لیجئے, جانور کی خدمت کیجئے, اور اس کے بعد وقت آئے تو اس کو ذبح کیجئے. ذبح کرنے کے سلسلے میں روز نئے نئے قوانین آتے رہتے. پر سال کچھ لوگوں نے کورٹ میں درخواست دی تھی. وہ درخواست کیوں دی تھی؟ جو باتیں آپ لوگوں کو دسیوں سال سے ہم لوگ سمجھا رہے تھے کہ ہوشیاری کم کرو ورنہ سینٹر کینسل ہو جائیں گے, وہ چیز پر سال سامنے آ گئی تھی. آپ نے جانور ذبح کر لیا, اس کا گوشت کاٹ لیا, اس کو آپ جھولے میں لے لیں, کپڑے باندھ لیں, بھونڈی کے اندر ماشاءاللہ کپڑے کی کمی نہیں ہے, ڈھک لو, اور جہاں جاؤ ڈھک کر جاؤ. خون لگے کپڑے پہن کر مت ٹہلو شہر میں, ہر جگہ آپ ہی آپ نہیں ہو, کسی کو خراب بھی لگتا ہے. بائک میں 3 سیٹ پمپ سر میں خون, کندھوں میں خون, صافہ بندھا ہوا ہے اس پہ خون, بالکل لگتا ہے بس چلا جا رہا ہے اوپر سے. یہ اس کی لوگ فوٹو مارتے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں, ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس کی فوٹو ماری جاتی ہے. معلوم پر سال کیا درخواست ہائی کورٹ میں گئی تھی کہ صاحب یہ پورا شہر گان کرتے ہیں, یہ پورا شہر گان کرتے ہیں, ہم کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے, دیکھیے فوٹو دیکھیے. وہ سارے ریکارڈ پیش کیے گئے تھے اور کورٹ سے درخواست کی گئی تھی کہ ان کو پابند کیجئے کہ جو قربان گاہ ہے, جو سلاٹر ہاؤس ہے, وہیں قربانی کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے مردے ویسے فرشتے, انہوں نے آرڈر کر دیا. اب وہ آرڈر بھی 9 تاریخ کو ہوا تھا, یعنی آئندہ بقرعید صبح ہے اور شام کو 5 بجے وہاں سے فیکس سے آتا ہے کارپوریشن میں. سب کے ہاتھ پیر پھول گئے, اب کیا کریں. وہ جو آپ کے سینٹر, سارے سینٹر ویسے کے ویسے روک دیے گئے. چلیے کیس ان کے نرم گرم پٹایا گیا. وہ جو نرم گرم پٹایا گیا اس پر 100 کیس ہوئے تھے. آپ کو نہیں پتا, آپ اپنے گھر میں آرام ہے بھئی, آپ کے کارخانے چل رہے ہیں, آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں, آپ 2 ٹائم کھا رہے ہیں, آپ کو کیا پڑی, امت کہاں مر رہی ہے. 100 کیسز ہوئے تھے پر سال. اب وہ 100 کیس کا پرندہ پھر رکھا گیا تھا ہائی کورٹ کے اندر. صاحب دیکھیے, منع کرنے کے بعد بھی ان کا یہ حال ہے. بہرحال ادھر سے جو لوگ نمائندگی کر رہے تھے, اللہ جزائے خیر دے ان کو, میری کل دیر رات ان سے میٹنگ ہوتی رہی, اس کے بعد میں نے وہ پیغام جاری کیا تھا. ان لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم یہ پوچھتے ہیں اور آپ پوچھیے ان سے, قربانی کرنا کہ نہیں کرنا. کرنا تو کہاں کرنا, وہ سینٹر کہاں ہے, وہ سلاٹر ہاؤس کہاں ہے, وہ تو 5 سال سے بند ہے, تو کرنا کہاں. تو کورٹ کی لائٹ جلی کہ ہاں بات صحیح ہے, کرنا کہاں, وہ جگہ بتلاؤ. آپ بنا کر دیا آپ نے, نہیں, ہم تو 3 دن کے لیے عارضی مانگ رہے ہیں, تھوڑے ہم سال بھر کر رہے ہیں وہاں پر. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ پولیس سے پرمیشن لے لیں, کارپوریشن سے پرمیشن لے لیں, ٹرافک سے پرمیشن لے لیں, وغیرہ وغیرہ جو فارمیلٹیاں ہوتی ہے, کہیں ٹرافک جام نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, اور کورٹ نے اجازت دے دی. اب ادھر پھر ہم لوگ بغلے بجانے لگے, ہم صاحب زندہ باد, ہم جیت گئے. ہم جیت گئے نہیں, ابھی بھی آپ گیس پہ ہو. سینٹر کارپوریشن بنا کے آپ کو نہیں دے گا جو پہلے بنتے تھے. آپ پرمیشن لیجئے کہ صاحب جگہ ہے, یہاں پانی بہنے کا انتظام ہے, گٹر ہے, گندگی صاف ہو جائے گی, وغیرہ وغیرہ, وہ سروے کریں گے. اور جتنے کاغذات مانگ رہے ہیں وہ آپ قیامت تک پیش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, چلتا ہے نرم گرم, کہہ سن کر کام چل جاتا ہے. الگ الگ علاقوں میں اپنے اپنے پربھاگوں میں جا کر آپ کو پرمیشن لینا ہوگا, کارپوریشن سے بھی, پولیس سے بھی. اب آپ کہیں گے مول صاحب ہم کیسے کریں گے. آپ نہیں کریں گے, آپ کے علاقے کارپوریٹر کریں گے, سوشل ورکر کریں گے. ہمارے وسیم بھائی اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں, پاپا بھائی کام کر رہے ہیں, اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں. آپ ملیے ان سے,
باقاعدہ اس کا فارم جاری ہوا ہے. آپ پربھاگ 4 نمبر میں آپ کا آتا ہے, آپ جا کے ملیے صاحب کہاں کہاں کر رہے ہیں. 2-4 جگہوں پر پرمیشن لیا جائے گا. ہو سکتا ہے جو آپ کا جو اندر راستہ ہے یہاں کا لیا جائے, ٹھیک ہے, معقول جگہ ہے, محفوظ جگہ ہے, کوئی ٹرافک نہیں ہے, کسی کو دقت نہیں ہے, پانی بہنے کی ڈھال ہے, پانی کا اسٹاک ہے, پانی کم پڑے گا ہم مزید سے دیں گے پانی. اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ سے, ابھی بھی سویرا ہے, وہ دن دور نہیں کہ سارے سینٹر اور ساری قربانیاں بینڈ ہو جائیں گی اگر آپ کا یہ حال رہا تو. ایک طرف ہم چھری مار رہے ہوتے, ذبح کر رہے ہوتے, اور ایک طرف اس کی آپ ویڈیو بنا کر ملک بھیج رہے ہوتے. 2 کنٹل کا ہے, 50 کلو قیمہ رہی میں, وہ جا رہی ہے فلم ملک, اس نے اس کو دیا, اس نے اس کو دیا, اس نے اس کو دیا. وہ چیزیں گھومتی ہیں. اور یاد رکھیے گا, کوئی ایسا گروپ نہیں ہے, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی ایسا گروپ نہیں ہے آپ کا یوٹیوب کے اندر جس کی کلپ اوپر نہ جاتی ہو. بھول جائیں آپ, ہم ہی ہمیں نہ, اندھیرے میں ہیں آپ. وہ ریکارڈ اوپر جاتا ہے اور وہ گھومتے پھرتے جن کو چاہیے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں, اب کورٹ میں وہ دکھاتے ہیں. آپ گوشت لے کے جا رہے ہیں, کاٹا آپ نے اندر, جا رہے آپ درگاہ روڈ سے, جا رہے آپ تانا روڈ سے, جا رہے آپ کنڈو پاڑے سے ایس ٹی ہوتے ہوئے, گوشت کھلا ہوا ہے, کپڑے خون لگے ہیں, وہاں بندے کھڑے ہوئے ہیں, ان کے خبری کھڑے ہیں, آٹو کے اندر بیٹھے ہیں, آٹو کے ڈرائیور مخبر ہیں, ان کے فوٹو مار دیا. جگہ آئی, ایریا آیا, کہا ہے صاحب ایس ٹی کے سامنے ہے. یہاں کون سینٹر تھا, یہاں کھلا مال لے کیوں جا رہے ہیں, یہاں خون لگے کپڑے کیوں ٹہل رہے ہیں. ان چیزوں کو بیس بنا کر لوگ کورٹ میں کھڑے ہوتے. ہم کو عقل کب آئے گی, اللہ جانے کب آئے گی. جن جگہوں پر پرمیشن لیا جائے گا اور قربانی ہوگی, اللہ کے واسطے پاوتیاں کٹوانا, اور وہ لوگ جس ایڈریس پر کٹوانے کو کہیں اس ایڈریس پہ کٹوانا. 2-3 جگہ پرمیشن لیا گیا, ان تمام جگہوں پر ریکارڈ میں پاوتی آنی چاہیے تاکہ آئندہ وہ چیز پروف بن سکے. کتنی طرح آپ کو سمجھایا جائے. اسٹاف کے لوگ آتے ہیں, کارپوریشن کے لوگ آتے ہیں, پولیس ڈپارٹ آتا ہے, انسان ہے, ہمارا تہوار ہے, ہماری خوشی کا موقع ہے, ٹھیک ہے وہ گوشت نہیں کھاتے, ان کو آپ لا کے بوٹی مت کھلائیے, کلنگڑ تو کھلا سکتے ہو, کھجور پانی پیش کر سکتے ہیں, بسکٹ پانی پیش کر سکتے ہیں, سمئی کھلا کر پانی پلا سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. خوشی کا موقع ہے, آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں, دکانوں سے نکال کر کرسیاں آپ دے دیجیے. بسا اوقات لیڈیز اسٹاف ہوتا ہے, کھڑے ہوئے ہیں, ارے بہن ہے تمہاری, ہماری بہن ہے, ہماری بیٹی ہے, کرسی رکھ دو, ٹیبل رکھ دو, بیٹھنے کو دے دو, پانی پوچھ لو, خوش ہو جائیں گے. وہ بھی فارمیلٹی پوری کر کے چلے جائیں گے. اور جہاں ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے وہاں عام طور پر دقت نہیں آتی. میں آپ کو بتلا دوں, جب لاک ڈاؤن میں, پہلا لاک ڈاؤن, جب روڈ پر چلنا منع تھا, ڈنڈے مار رہے تھے, آپ دونوں گالی دے ہی رہے تھے. ان غریبوں کا کیا حال تھا جو وہاں کھڑے تھے, آپ کو تو مار رہے تھے وہ, لیکن وہ جو 12 گھنٹے وہاں دھوپ میں کھڑے تھے. مارچ اپریل کا مہینہ یاد ہے آپ کو, مارچ کی لاسٹ تاریخ میں لگا ہے لاک ڈاؤن, 24 تاریخ کو, اپریل کا مہینہ تھا, کیا گرم ہوا چل رہی تھی, 12 گھنٹے وہاں وہ کھڑے تھے, پانی کو ترس رہے تھے. کیوں, تمام دکانیں بند تھی, چائے کہاں سے آتی, گاڑیاں پنچر ہو گئی ہیں, 2 میل گھسیٹ کے لے گئے, پنچر دکان بند تھی, جائے تو کہاں جائیں. ایک دکان چالو تھی تو میں نے پوچھا اس سے, یہ آپ کو کیا دیتا ہے, ارے بولے مولانا صاحب کہیں تو ہوا بھرانے کو ہو نا, ہوا کہاں بھرائیں گے, پنچر کہاں بنوائیں گے. ان اوقات میں اللہ کے بعض بندے نکلتے تھے جھولوں میں کچھ پانی کی بوتل لے کر, کچھ ٹھنڈے مشروبات لے کر, کلنگڑ کٹوا کر, ککڑیاں کٹوا کر, کھجور لے کر, بسکٹ لے کر, اور رک کر ان سے پوچھتے پانی دے, تو وہ خوش ہو کر کہتے دے دو مہربانی ہوگی, تو ان کو کلنگڑ کھلا دیتے, پانی پلا دیتے, بسکٹ کھلا دیتے, پانی پلا دیتے. جن علاقوں میں محلوں میں لوگوں نے یہ کام کیا وہاں وہ شدت نہیں برتتے تھے. وہ بھی انسان ہے بھائی. آپ پانی نہیں پوچھو گے, گالی دو گے, بلڈنگوں سے گندگی پھینکو گے, کنکر پتھر مارو گے, پھر خدا نہ خواستہ کبھی حالات خراب ہوئے تو اصلاحات انہی کے ہاتھ میں.
پھر آپ شکوا کر سب چاٹ کے پہچان کر سینوں پر گولیاں کیوں ماری جاتی ہیں؟ وہ کام غلط ہے، اس سے انکار نہیں، اس میں کچھ تو کمی ہے، باغباں تیری بھی ہے میری بھی ہے۔ ایک بار میں گزر رہا تھا مدار چلے سے، کشیدگی تھی، نعرے لگ رہے تھے، ادھر آپ ہیں ادھر وہ ہیں، ادھر بنگال پورا واجہ محلہ منڈی تک چلا آتا ہے، سامنے وہ لوگ رہتے ہیں، ادھر آپ پہنچ جاتے ہو سعیدی ہوٹل تک، آپ نعرہ لگا رہے ہو بس زندہ باد۔ میں نے روک کر کہا بھائی مت کرو ایسا، ٹھنڈا کرو مسئلے کو، تم جاؤ جی مولانا، تم کو سمجھتا نہیں ہے، ہم دیکھ لیں گے۔ کہا بھائی اگر تمہاری بیٹی پہاڑی پہ رہ رہی ہوتی، فاطمہ نگر، گایتری نگر، شانتی نگر میں، تو آپ یہ تماشا نہ کر رہے ہوتے۔ تماشا کرو گے یہاں، تکلیف آئے گی وہاں۔ چلو میرے ساتھ دیہاتوں کے اندر۔ ایک پرسوں جنگل میں ٹہل رہا تھا میں ایک جانور خریدنے کے لیے، 3-3 5-5 میل جنگل ہے، آبادی نہیں ہے، اور 2 گھر مسلمانوں کے وہاں ہیں، رہ رہے 50 سال سے 100 سال سے رہ رہے، کھیتی باڑی ہے، جن کو کاٹ کر ٹکڑے کرے کوئی پھینک دے گا تو آواز تک نہیں آئے گی آپ کے پاس۔ آپ ہیں کس بھول میں؟ اللہ کے بندو، انسانیت، پیار و محبت، گندگی ہے اس سے انکار نہیں ہے۔ ہم کپڑے پہنتے، صبح پہنتے شام گندے ہو جاتے ہیں، تو کیا مطلب؟ نہیں پہنیں گے، پہنیں گے، جب گندا ہوگا پھر دھل لیں گے۔ کھانا کھاتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن 4 گھنٹے کے بعد وہ کیا بن کے نکلتا ہے؟ گندگی بن کے نکلتا ہے، تو کھانا نہیں کھاتے کیا؟ بیمار ہوتے ہیں، علاج کراتے ہیں، نہیں فائدہ ہوتا، یہاں ہٹایا وہاں ایڈمٹ کیا، وہاں نکالا وہاں ایڈمٹ کیا، وہاں نکالا وہاں ایڈمٹ کیا، بچنے والا بچتا ہے، مرنے والا مر جاتا ہے۔ اس لیے جہاں اس قسم کی چیزیں ہوں احتیاط برتنی چاہیے۔ آپ جن چاقو سے چھری سے جانوروں کاٹتے ہیں اس پر اعتراض داخل ہو چکا حضرت ہائی کورٹ میں، کیا کیا بحثیں ہوتی ہے، یہ ممبر سے ہر چیز بولی نہیں جاتی ہے۔ عقل کے ناخن لیں انسانیت، خواب غفلت سے باہر نکلیے۔ جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ قوانین کی رعایت کرتے ہوئے، جو باتیں آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے آپ قربانی کیجیے۔ جن کو اللہ نے یہاں کرنے کی توفیق دی ہے یہاں کریں، اپنے وطن میں کرنا ہے، کم گنجائش ہے حصے لے لیجئے۔ حصے والوں کے بینر لگے ہوئے ہیں، مقامی طور پر مدارس کرتے، سراج العلوم بھی کرتا، مفتاح العلوم بھی کرتا، ارقم بھی کرتا، دینیات بھی کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ جس کی جہاں طبیعت چاہے، جہاں پٹے وہاں کیجیے۔ اداروں کے بارے میں کون کر رہا ہے، کون ذمہ دار ہے، کیا پیسہ ہے، کیسے کیا ہوگا، جتنی معلومات لینی ہے لے لیجئے، جہاں اطمینان ہو وہاں کیجئے۔ سارے ادارے ہمارے، ساری مسجدیں ہماری، ساری تنظیمیں ہماری، یہاں کرو وہاں مت کرو، وہاں کرو وہاں مت کرو، نہیں، جہاں دل پٹے، اعتماد ہو، بھروسہ ہو وہاں کیجئے۔ اس کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم جس کے حوالے کر رہے ہیں وہ بالغ جانور، صحت مند جانور کرے گا۔ اگر جانور لنگڑا لولا، سینگ ٹوٹا، آنکھ پھوٹی، یہ تماشے عام طور پہ ہوتے ہیں، ہم نے خود بھگتا بعض جگہ، کم پڑ گئے ہم کو جانور، ہم نے فون لگایا ہے، ہاں آئیے، گئے تو سب عیب دار تھے اس کے اندر۔ بھائی اچھے دکھاؤ نا، وہ اجتماعی قربانی کا نا، ہاں چلتا ہے نا، وہ قصائی فتویٰ ہم کو دے رہا ہے، چلتا ہے نا، سب کو ایسی دیتا ہوں میں، تو سب کو ایسی دیتا ہوں۔ اس کا دھیان رکھے، جہاں مال جا رہا ہے، جہاں آپ حصہ لے رہے ہیں، کہیں بھی پوری دنیا میں جانور بالغ ہونا چاہیے، اور اتنا بڑا اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے، قربانی نہ ہو۔ صرف بھاؤ دیکھ کر کم مت کیجیے، حج میں ایسی ہوتا ہے۔ اس وقت حجاج کرام عرفات کے میدان میں ہوں گے، ہم ان کے لیے دعائیں کریں کہ پروردگار ان کو ہر قسم کے حادثوں سے محفوظ رکھے، حج مقبول نصیب فرمائے۔ ان کے ہم کو فون آ رہے ہیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں آپ دعا کرو ہندوستان کے اندر بقرعید تہوار امن و امان سے گزر جائے۔ وہاں بھی ایسی ہوتا ہے، سرکاری بینک میں لکھا دو کمبا، پتہ نہیں کل ہوگی پرسوں ہوگی نرسوں، پتہ نہیں احرام کب کھولنا، پریشان رہتے ہیں لوگ۔ کچھ لوگ پرائیویٹ کرتے، اب پرائیویٹ کرنے والوں کا ایسا ہے کہ صاحب میں 700 ریال میں کروں گا، وہ آگے 650 ریال میں کروں گا، وہ آگے 500 ریال میں کروں گا، تو ذرا سمجھو تو پوسیبل ہے؟ خالی بھاؤ توڑنے پر مت جاؤ، پیسے پر مت جاؤ، یہ غور کرو اتنے میں آئے گا۔ اگر نہیں آئے گا اور قربانی ہی نہیں ہوئی تو پھر حاصل حج بھی اٹکا رہے گا زمین و آسمان کے بیچ میں،
تو 150 ریال کا منہ مت دیکھو. ایسے ہی ہندوستان کے اندر جہاں آپ حصے لے رہے ہیں 200-500 کا منہ مت دیکھیے. قربانی قربانی ہے. جہاں ہم کرائیں وہاں قربانی درست ہو. بس کہاں کرانا ہے مرضی آپ کی. مدارس والوں کے لیے جو بیچارے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بڑا ذریعہ رمضان کا موقع ہوتا تھا اور بقرعید کا موقع ہوتا تھا. آپ کو بتلا دیں مدرسہ سراج العلوم شروع میں 90 سے لے کر 94 95 96 تک بڑے حالات سے گزرا. لوگ جانتے بھی نہیں تھے، وسائل بھی نہیں تھے وغیرہ وغیرہ. پھر آہستہ 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 الحمدللہ لوگ متوجہ ہوئے. جگہ لی گئی، 2 ایکڑ جگہ ہے وہاں. کچے شیڈ بنائے گئے. اب تعمیری کام بھی ہو رہا ہے. بڑی مقدار بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ لاک ڈاؤن سے پہلے اور جب چمڑے کا بھاؤ آتا تھا تقریباً 1000 کھال بڑی ہمارے یہاں آتی تھی اور 5000 کھال چھوٹی آتی تھی. جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، تھوڑا بہت فرق ہوگا. اب سیدھی بات ہے، کھال بکتی تھی 1500-1800 کی. کتنا ہو گیا بڑی کھال کا؟ اور چھوٹی کھال 300-350 500 کی بکتی تھی. کتنا ہو گیا اماؤنٹ؟ بہت بڑی رقم ادارے کو آتی تھی. وہی حال تمام اداروں کا تھا. کسی کو 100 ملی، کسی کو 50 ملی، کسی کو بکرے کی 200 ملی، کرتے تھے لوگ. اب کھال ہو گئی ہے کوڑی بھاؤ. کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. کیا کرے ادارے والے؟ یہ خسارہ کہاں سے پورا ہوگا؟ طلباء رہ رہے ہیں، سارے خرچے وہی ہیں. تو مدرسے والوں نے 2-3 سالوں سے ایک راستہ نکالا کہ بھائی آپ 30,000 کا جانور لائیں. آپ کی کھال 1500 کی بکتی، اداروں کو فائدہ پہنچتا. اب تو کھال بکتی نہیں. آپ کے گھر میں پڑی رہے گی، سڑے گی، گلے گی. ہم اٹھوا تو لے رہے ہیں لیکن کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم. اس لیے آپ کھال کے سامنے ادارے کو بطور تعاون کے کوپن لے لیں. الحمدللہ لوگوں نے اس پر توجہ دی. کوپن کتنے والے ہیں؟ ایک حصے کا 100 روپیہ چھوٹی کھال. جی ہاں. کرتے یہ ہیں کہ جانوروں میں، بڑے جانوروں میں حصے پیچھے 100 روپیہ لوگوں سے لیتے ہیں. یہ میں محبت کا معاملہ ہے. ادارے بھی آپ کے ہیں، قربانی بھی آپ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ لوگ دیتے. جانور میں 7 حصے ہیں تو 700 کوپن لے لیے. 100 روپیہ لوگوں نے لے لیا. بکرے کا 200 روپیہ کوپن دے دیا گیا. وہ پیسہ جمع ہو کر ادارے میں آتا ہے. تقریباً 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ وہ پہنچ جاتا ہے. تو خسارے میں کمی ہوتی ہے. وہ درخواست آپ سے پھر ہے جب نمائندے آئیں گے، اور میں صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جن اداروں کے لوگ کوپن لے کر آپ سے فریاد کریں ان کی سنیے. اس لیے کہ سارے ادارے خسارے میں. گزشتہ 2 سالوں کے اندر لاک ڈاؤن لگا، تعلیم پر پابندی لگا دی گئی، سختی کی گئی، بچوں کے رکھنے پر سختی کی گئی، کیس کیے گئے، لوگ گھبرا گئے. اب تقریباً 2 سال کا عرصہ ایسا گزر گیا کہ بچوں کا اور مدرسوں کا رابطہ کٹ گیا. بچوں کی عمر کچی ہوتی ہے، بدذوق ہو گئے، وہ بدشوق ہو گئے، پڑھائی چھوڑ دیا. کچھ بیچارے پڑھائی چھوڑ کر کام پکڑ لیا. مدارس بند تھے، اساتذہ کا نظام درہم برہم ہو گیا. اساتذہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، کاروبار میں آ گئے. اب جب مدرسے دوبارہ کھلے، چند مدرسوں کو چھوڑ کر طلباء نہیں ہیں مدرسوں میں، کم ہیں. مدارس کے لیے مصارف کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. کیا کریں؟ وہ سرکار کے مسائل اپنی جگہ، یہ جو اکنامک مسائل کھڑے ہو گئے، دقتیں کھڑی ہو گئی. بطور تحدیث نعمت کی عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ مدرسہ سراج العلوم پہلے لاک ڈاؤن کے اندر تو خیر بند تھا، لیکن دوسرے لاک ڈاؤن میں طلباء رہے، تعلیم ہوئی جس طرح آپ کے یہاں تعلیم ہوئی. اور امت نے خیال کیا مدرسہ اپنے طور پر چل رہا ہے، کسی لمبے خسارے میں نہیں ہے، لیکن مدرسے کا 2 کروڑ روپیہ سالانہ خرچ ہے جو آپ ہی حضرات کے تعاون سے پورا ہوتا ہے. الحمدللہ گزشتہ بھی چلا، اس سال بھی چلے گا. 2-4-5 لاکھ آگے پیچھے ہوتا ہے لیکن امت محبت کے ساتھ دیتی ہے. ہم امت کے شکر گزار ہیں. اور ایک بڑی تعداد طلباء کی، تقریباً 2000 طلباء تو ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، جن کو ہاسٹل نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، سہولتیں نہیں ہیں، فیس لیتے ہیں، آؤ پڑھو جاؤ. اسلامی سسٹم کے اعتبار سے وہ ہائی اسکول چلایا جا رہا ہے، مدنی ہائی اسکول، KG سے لے کر ہائی اسکول تک، جس کے بچوں کا یونیفارم کرتا پاجامہ ٹوپی جو میں پہنے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، اور بچیوں کا شلوار جمپر دوپٹہ، اور پڑھانے والا اسٹاف الحمدللہ مشرح، ٹیچر ہوں یا لیڈیز ہوں، سب پردے کا اہتمام کرتے ہوئے وہ نظام چل رہا ہے، وہ آپ کے سامنے.
600 سے زائد طلبہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، وہ نظام آپ کے سامنے، تقریباً 80 افراد کا اسٹاف ہے، 7-8 لاکھ روپیہ صرف تنخواہ بنتی ہے کیش، اللہ چلا رہا ہے، کسی کا کوئی شکوہ نہیں ہے، لوگوں کا تعاون ہے، شکر گزار ہے۔ لیکن یہ موقع جو ہے بقرعید کا، اس موقع پر بھی سراج العلوم کو اور دیگر اداروں کو آپ یاد رکھیں۔ ہماری مسجد سے افراد آئیں گے، آپ سبھی جانتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، آپ جب قربانی کرائیں تو وہ جو کوپن دے رہے ہیں کوپن لے لیں، بکرے کا 200 کا کوپن اور بڑے کا ایک حصے کا 100 روپیہ، اس بہانے ادارے کا ایک اچھا خاصا کام ہو جاتا ہے۔ بقرعید کی 9 تاریخ کی فجر، یعنی کل 9 ہے، آج 8 ہے، اتوار کو بقرعید پڑھنی ہے، 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک آپ کو ہر فرض نماز کے بعد جو باجماع ادا کی گئی ہو تکبیر تشریق پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس لیے کہ یہ وہ عظیم مقدس موقع ہے جس موقع پر ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کے خاندان قربانی اور ایک طرف حجاج کرام پوری دنیا سے آ کر اس وقت مکہ، منی، مزدلفہ، عرفات پورا آباد ہے، ہر طرف اللہ اکبر تکبیریں گونج رہی ہیں، لبیک اللہم لبیک تکبیریں گونج رہی ہیں۔ اس وقت حجاج کرام عرفات میں دعائیں کر رہے ہیں، وہ جس دن عرفات میں ہوتے ہیں وہ ہماری 8 تاریخ ہے، ان کی تاریخ ہم سے آگے، ہمارا یوم العرفہ کل آئے گا سنیچر کو۔ عرفے کے روزے کی بہت فضیلت ہے، جس کو رکھنا ہو وہ کل رکھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب وہاں کا عرفہ، تو وہاں کا عرفہ ان کی تاریخ کے اعتبار سے، ہمارا عرفہ ہماری تاریخ کے اعتبار سے، جس طرح ان کی عید کی نماز کل ہوگی اور ہماری عید کی نماز پرسوں ہوگی۔ ہم جس وقت یہاں عید پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کے یہاں دن طلوع نہیں ہوتا، 2.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ ہم جس وقت ہمارا دن ڈوب رہا ہوتا ہے ان کا 4 ساڑھے 4 بج رہا ہوتا ہے، وقت کا فرق ہے، تو وہاں کی بنیاد پر یہاں قیاس نہ کریں۔ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق، اور انشاءاللہ بقرعید کی نماز۔ حالات ایسے ہیں کہ پانی برس رہا ہے، میدان گیلا ہو جاتا ہے، مسائل کھڑے ہوتے ہیں، وقت پر کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم، لیکن حالات بتلا رہے ہیں، جو سرکاری اطلاعات ہے کہ 2-3 دن پانی برستا رہے گا، اس لیے احتیاطاً 2 جماعتوں کا نظم کیا جا رہا ہے۔ پہلی جماعت 6:30 بجے اور دوسری جماعت 6:50 پر، یہ مجمع نکل جائے آرام سے، دوسرا مجمع آ جائے، اس لیے نماز کے بعد خطبہ ہے، دعا ہے، تقریباً 10 سے 15 منٹ لگتا ہے، اور 5 منٹ مجمع کے نکلنے کے لیے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اندر کے لوگ باہر نکل نہیں پا رہے، باہر والے بولتے پہلے ہم کو اندر آنے دو۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔